हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ सर्कल ऑफ स्टोरीज सीज़न 2। आप देखते आ रहे हैं, मुख्तलिफ लोगों से बात कर रहे हैं जो अपनी अपनी फील्ड में काम कर रहे हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि चेंजिंग नैरेटिव का हमारा थीम पूरा हो रहा है। इसी सिलसिले में आज जो हमने टॉपिक चूज़ किया है वो थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है। हम लोग देखते आ रहे हैं पाकिस्तान में एंटरप्रेन्योरशिप और स्पेशली जो अगर हम टेक स्टार्टअप्स की बात करें तो वो बहुत पाकिस्तान में फ्लरिश कर रहे हैं और इंक्यूबेशन सेंटर यहाँ पर आ रहे हैं, जिसकी बाद में हम लोग ओनरशिप ली जा रही है हुकूमती सतह पर और अवामी सतह के ऊपर भी। तो इस हवाले से लेकर जो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये आता है कि उनके लीगल राइट्स क्या हैं, उनकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, उनको कौन कौन से पाकिस्तान के कवानीन उन पर लागू होते हैं, कौन कौन से कानून उनको फॉलो करने चाहिए। तो इस सिलसिले में आज हमने एक अपने स्पेशल गेस्ट को जो है वो दावत दी है। तो मैं सलमान साहब को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू। सलमान साहब जो हैं वो लॉयर हैं बाय प्रोफेशन। इसके अलावा इनका एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम कानूनदान है, जो कि पाकिस्तान का वन ऑफ द क्या आई एम श्योर बिगेस्ट मीडिया लीगल चैनल है। इनका यूट्यूब पे है, आप इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देख भी सकते हैं। तो सलमान साहब, सबसे पहले तो आपके टाइम को बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग सर। तो बेसिकली मैं बड़े बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करना चाहूँगा। मेरा बेसिक क्वेश्चन यही होगा कि अगर हम टेक इंडस्ट्री, टेक ये जो ऐप इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं, इन पे कौन कौन से पाकिस्तान के कवानीन जो है वो लागू होते हैं। पहले तो जी बहुत शुक्रिया यहाँ पे दावत देने के लिए और इस तरह की जो डिस्कशंस हैं उनको होस्ट करने के लिए। पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया को लेके जब हम टेक की बात करते हैं तो उसके साथ ही हमारे जहन में जो बात आती है वो इनोवेशन की आती है, जिससे बुनियादी तौर पे हम ये समझ सकते हैं कि ये जो हर रोज़ाना की बुनियाद पे इसमें कोई ना कोई नई बात होगी, कोई नई चीज़ इसमें आ रही होगी। इसलिए अगर हम कभी भी बात करते हुए ये कहें कि दिस इज़ दी एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ द लॉज और रेगुलेशंस, तो वो कभी भी कोई आपको प्रोवाइड नहीं करेगा। उसके साथ साथ फिर जब आप स्टार्टअप्स की बात कर रहे हैं तो स्टार्टअप जो है, एक तो उसका एक प्लेटफॉर्म बनेगा, तो उसकी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बात करेंगे। दूसरा उसमें जो एंगल आ जाएगा वो आ जाएगा कि वो किस इंडस्ट्री से रिलेटेड जो है वो स्टार्टअप है। जैसे आपने हेल्थ सेक्टर के हवाले से मुख्तलिफ स्टार्टअप देखे होंगे, लीगल इंडस्ट्री के हवाले से मुख्तलिफ स्टार्टअप देखे होंगे। सो इसमें एक सेट ऑफ लॉज, उस स्पेसिफिक स्टार्टअप को देखते हुए एक सेट ऑफ लॉज जो है वो आएगा। बुनियादी तौर पे कंपनीज़ लॉ जो है वो तो इन प्ले आएगा। पहले उसमें कुछ हर्डल्स थी स्टार्टअप्स को लेके, लेकिन अब रिसेंटली स्पेसिफिकली अमेंडमेंट्स लाई गई हैं जिनको देखते हुए एक आसानी पैदा करने के लिए मामलात किए गए हैं। इसी तरह से फिर रूल्स जो हैं वो उसी तरह से फ्रेम नए किए गए हैं ताकि ये जो चीज़ें हैं इनके लिए आसानियाँ ज़्यादा से ज़्यादा हो सकें। सो बुनियादी तौर पे जो मैं बात कन्वे करना चाहता हूँ वो ये है कि अगर आप कभी भी ये कहना चाहें कि कोई एक एग्जॉस्टिव लिस्ट जो है आपको कोई दे सकेगा, तो वो कवानीन की एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, क्योंकि इसमें दो ख़ास तौर पे लोगों चीज़ों का इंटरप्ले आएगा। एक तो वो कि उसकी इस्टेब्लिशमेंट क्या है, उसकी इस्टेब्लिशमेंट में एज ए कंपनी आप उसको बना लें, उसको आप किस तरह से उसको पार्टनरशिप के तौर पे लेके आना चाह रहे हैं, किस तरह से आप उसको इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, उसका इस्टेब्लिशमेंट का एक प्रोसेस है। फिर उसकी जो जिस इंडस्ट्री से वो मुतल्लिका है उस इंडस्ट्री की किस तरह की रेगुलेशंस है, और मुख्तलिफ इंडस्ट्री की, हर इंडस्ट्री जो है उसमें मुख्तलिफ तरह की रेगुलेशंस है। जो मेन मसला हमारे पास था कंपनीज़ को लेके, टेक स्टार्टअप्स को लेके या स्टार्टअप्स को लेके, वो ये था कि हमारे कवानीन अमूमी तौर पे जो बने हैं वो अंग्रेज़ के दौर के बने हुए थे, और उसके बाद बड़ी कम जो है उनमें चेंज जो है वो उस तरह से किया गया है। जो चेंज किया गया वो शायद उस तरह से वेल क्राफ्टेड नहीं थे। तो उसका जो नुकसान हुआ वो ये हुआ कि जो नई सिचुएशंस डेवलप हो रही थी उनको प्रॉपर तरीके से कैटर नहीं किया जा रहा था। अब ये है कि आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह की सिचुएशन डेवलप हुई उसके मुताबिक जो है वो चीज़ें बदल रही हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि परफेक्ट हो गई हैं, वो नहीं हुई। अभी भी सकम मौजूद हैं, चीज़ें हैं जो जिनमें बेहतरी लाई जा सकती है, लेकिन चीज़ें बहुत बेहतर हुई हैं। अच्छा, इसमें जब आप अभी जो हमारे लॉ बन रहे हैं, जिस तरह आपने जिक्र किया कि पहले एक तो पुराने कवानीन थे, दूसरा शायद जब वो बन रहे थे तो उनको स्टेक होल्डर्स को शायद एतमाद में नहीं लिया गया। इस टाइम जो हमारा जनरल प्रोसेस है उसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, क्या स्टेक होल्डर्स हैं, क्या इन सारे स्टार्टअप्स या टेक इंडस्ट्री की रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर है, हुकूमती सतह से कौन आ रहा है, उस पर थोड़ी रोशनी डालिए। सो बुनियादी तौर पे इस तरह से है कि ये बुनियादी जो काम है वो तो लेजिस्लेचर का है। अब लेजिस्लेशन के प्रोसेस में जो लोग इन्वॉल्व हैं अमूमी तौर पे उनका टेक से बहुत कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं होता।
کیونکہ اگر کوئی بزنس مین ہے, کوئی ٹیکس سے ریلیٹڈ شخص ہے, تو شاید سینٹ میں تو وہ ان کو پوزیشن مل جائے, لیکن نیشنل اسمبلی یا پروونشل اسمبلیز میں ان کے لیے پوزیشنز لینا یا ان جگہوں پہ پہنچنا ایک خاصا کٹھن پروسیس ہے. تو اس لیے وہاں پہ ایکسپرٹس تو موجود نہیں ہوتے عمومی طور پہ. لیکن جو پچھلے کچھ ٹائم میں ہم نے جو ایک پازیٹیو چیز دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ اب 7 کمیٹیز بننا شروع ہو گئی ہیں کہ اس خاص فیلڈ کے متعلق جو ہے وہ فرض کر لیجئے کہ قانون لایا جا رہا ہے. میں بالکل ٹیکس سے ریلیٹڈ تو مثال نہیں ہے, لیکن ابھی لاسٹ جو لیجسلیشن کا ایک سیٹ لایا گیا اس میں لیجسلیشن ریپ لاء کے اوپر آئی. تو ایک کمیٹی آف لائرز, ڈفرینٹ اینکر پرسنز, سول سوسائٹی سے جو لوگ تھے ان کو ڈال کے کمیٹی بنائی گئی جو کہ اس لاء کی امپلیمنٹیشن کو دیکھے, تاکہ اس میں جو سکم مزید ہوں ان کو بھی امپروو کیا جا سکے اور جو قانون ہے وہ پراپر طریقے سے امپلیمنٹ ہو سکے. اسی طرح سے ڈفرینٹلی ایبلڈ پرسنز جو ہیں ان کو لے کے پنجاب میں جب قانون ابھی بننے کے پروسیس میں ہے تو اس کو لے کے ایک اسپیشل کمیٹی فارم کی گئی جس میں جو ڈفرینٹلی ایبلڈ پرسنز تھے ان کو بھی شامل کیا گیا, مختلف وکلاء کو شامل کیا گیا جو سمجھتے ہیں کہ جب قوانین کو چیلنج کیا جاتا ہے تو کیا کیا ان میں مسائل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, سو اس سے متعلقہ جو لوگ ہیں ان کو شامل کیا جا رہا ہے. اسی طرح سے جب ابھی یہ اسٹارٹ اپس کے حوالے سے جب ریسنٹ امینڈمنٹ آئی تو اس کے حوالے سے بھی کچھ فیڈ بیک لیے گئے انڈسٹری سے, تاکہ جو قوانین بنے وہ بہتر بن سکیں, کیونکہ جو لیجسلیشن کرنے والے جو لوگ ہیں جو وہاں بیٹھے ہیں وہ شاید اس طرح سے ان فیلڈز کا ایک ایکسپرٹ اوپینین ان کے پاس موجود نہیں ہے. اچھا سلمان صاحب, یہاں پہ اپنی انڈرسٹینڈنگ اور کچھ ناظرین کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے میں کچھ بیسکس کلیئر کرنا چاہتا ہوں. عام طور پہ ہمیں دیکھتے ہیں کہ ایک ایپ ہے یا کوئی ویب سائٹ ہے ڈیجیٹل کوئی سروس پرووائڈ کر رہا ہے اور ان کا ایک پاس ایک یونیک آئیڈیا ہے جس نے ہماری ڈیلی لائف کی کوئی پرابلم سالو کر دی ہے. اور ٹرانسپورٹیشن کی ہو سکتی ہے, فوڈ ڈلیوری کی ہو سکتی ہے. اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے کمپیٹیٹرز بھی آ جاتے ہیں اور اس طرح کی ڈفرینٹ سروسز آ جاتی ہیں اور پھر وہ کمپیٹ کرتے ہیں پرائسز پہ, اپنی کسٹمر سروس پہ. تو میرا آپ سے پہلا کویشچن تو یہاں پہ ہوگا کہ یہ جو ہم آئیڈیا کی بات کرتے ہیں کیا اس آئیڈیا کو کوئی اون کرتا ہے؟ جس طرح ہم بات کرتے ہیں ایک سوشل نیٹ ورک کوئی ہے, کوئی ٹیلی کمیونیکیشن کی ایپ ہے, اس کے ساتھ اور بھی آ جاتے ہیں, ان کی برانڈنگ ڈفرینٹ ہے, لوگوز ڈفرینٹ ہے, بٹ کیا اس آئیڈیا کو کوئی اون کرتا ہے؟ اس کا جو انٹلیکچوئل پراپرٹی کی رائٹ کی ہم بات کرتے ہیں کیا وہ ہوتا ہے؟ اور اگر آئیڈیا یونیورسل مانا جاتا ہے تو کس پوائنٹ پہ کیا کیا چیزیں وہ کمپنی جس نے وہ اسٹارٹ کیا تھا ان کی اونرشپ میں آتی ہے جس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا؟ ٹھیک, سو پہلے نمبر پہ تو یہ دیکھنی چیز ضروری ہے کہ وہ آئیڈیا اوریجنل ہونا چاہیے, وچ از ویری ریئر ٹو سی, رائٹ. سو اگر کوئی آئیڈیا کسی کا اتنا اوریجنل ہے کہ وہ مکمل طور پہ کسی دوسری چیز سے متعلقہ نہیں ہے تو پھر تو وہ رجسٹر کرا سکتا ہے. لیکن اگر جیسے کہ ڈفرینٹ رائڈنگ ایپس ہیں, ٹھیک ہے, اوبر, کریم, ان کی اگر ہم بات کر لیں تو یہ کانسیپٹ نیا نہیں ہے, یہ پوری دنیا میں چل رہا تھا اور وہیں سے آیا. اب اس کو اگر کوئی اس کی ملکیت اپنے نام پہ رجسٹر کرنا چاہے تو وہ شاید ممکن نہیں ہے اس طرح سے. اسی طرح سے فوڈ پانڈا کی اگر ہم بات کر لیں تو وہ اگر کوئی اس طرح سے اس کی ملکیت کو اپنے نام کرنا چاہے تو وہ ممکن نہیں. تو پہلے تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ جو چیز ہے وہ مکمل طور پہ اوریجنل ہو, تو پھر ہی اس کا جو خیال ہے, وہ جو تصور ہے, اس کو آپ اپنے نام پہ کر سکتے ہیں. اس کے حوالے سے قوانین پہلے سے موجود ہیں, بلکہ بہت مشہور دنیا کی نکولا ٹیسلا اور ان سارے لوگوں کے حوالے سے جو کیسز ہیں وہ پڑھے لکھے جاتے ہیں. وہی قوانین جو ہیں پاکستان میں بھی موجود ہیں کہ کوئی نئی چیز ہے تو وہ آپ اپنے نام پہ رجسٹر کر سکتے ہیں, لیکن وہ انوویشن ہونی چاہیے, وہ ایسی چیز ہونی چاہیے جس کا جو تخیل ہے وہ نیا ہو. لیکن میری نظر میں جو اسٹارٹ اپس ہیں ان میں ابھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اسے ہم کہہ سکیں کہ وہ اس طرح سے اپنے نام پہ اس کو رجسٹر کریں کہ اس کا کوئی کمپٹیشن نہ آ سکے, یا ان کا جو اوریجنل آئیڈیا ہے وہ پروٹیکٹ ہو سکے فار اے سرٹن پیریڈ, تاکہ وہ اپنا جو اوریجنل آئیڈیا ہے اس کو کاپی کرنے سے روکا جا سکے. ٹھیک ہے, اگر کوئی آتا ہے تو اس کے لیے قوانین ہمارے پاس موجود ہیں. جہاں پہ آپ نے کہا کہ کاپی رائٹس کے جو لاز ہیں, آپ کا کوئی خیال ہے, کوئی آپ کی ایگزیکٹ کوئی چیز ہے جو آپ کی تحریر کردہ ہے, کوئی آپ کا لوگو ہے, کوئی آپ کی برانڈنگ ہے جس سے آپ کی پہچان ہے,
وہ تمام چیزیں رجسٹر کرنے کے لیے پاکستان میں انٹلیکچوئل پراپرٹی کے لاز موجود ہیں، اور وہ لاز جو ہیں وہ تقریباً پوری دنیا میں ملتے جلتے ہی ہیں۔ ہاں، کئی جو آپ کہہ لیجئے کہ مغربی ممالک ہیں ان میں شاید وہ تھوڑی سی بہتر شکل میں موجود ہوں، لیکن آپ کہہ لیجئے 19-20 کا فرق ہے، کوئی بہت زیادہ وہ پیچھے نہیں ہے ان چیزوں میں۔ لیکن اسی کو دیکھتے ہوئے جب ان میں آپ نے کوئی چیز رجسٹر کر لیجئے، فرض کر لیجئے کہ ایک لوگو ہے جس کے ساتھ آپ کی گڈ ول جو ہے وہ اٹیچڈ ہے، تو اگر کوئی اس کو کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ اس کو کورٹ میں لے جا سکتے ہیں، انٹلیکچوئل پراپرٹی ٹریبیونل جو ہیں وہ اس کو ڈیل کریں گے۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو ہمارے اب ڈیجیٹل پروڈکٹس یا ڈیجیٹل پلیٹ فارمز آ رہے ہیں ان پہ بھی یہ لا ان کو بھی پروٹیکٹ کرتے ہیں وہاں کے جو پلیٹ فارمز ہیں؟ بالکل کرتے تو ہیں۔ اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، ہم روزانہ دیکھتے ہیں کہ نئی اپلیکیشنز لوگ لے کے آ رہے ہیں، اپلیکیشنز بناتے ہیں، فون پہ لانچ کر دی، لیکن ان میں آپ دیکھیں گے کہ کچھ 90% کے قریب اپلیکیشنز جو ہوں گی ان چیزوں کو رجسٹر نہیں کرایا جاتا۔ انٹلیکچوئل پراپرٹی کے رائٹس اگر آپ اپنے پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے جو چیزیں ہیں ان کو رجسٹر کرائیں۔ ریلیونٹ جو آرگنائزیشن بنی ہوئی ہے اس کے پاس آپ رجسٹر کرائیں، تاکہ اگر مستقبل قریب میں آپ کی کوئی معاملات ایسے ڈیولپ ہوتے ہیں کہ آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی آپ کے جو رائٹس ہیں ان کو انفرنج کر رہا ہے، کوئی آپ کی گڈ ول کا ناجائز فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہے، تو آپ تاکہ اس کو عدالت میں لے کے جا سکیں یا ٹریبیونل جو اسپیسیفک بنا ہوا ہے اس میں لے کے جا سکیں۔ اور جنرلی کیونکہ لوگوں کا ایک وہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں سمجھا جاتا ہے کہ پاکستان میں اس طرح کے پروسیس ٹیڈیس پروسیس ہیں، شاید کمپلیکیٹڈ پروسیس ہیں، تو اس پہ بھی تھوڑا بتائیے گا کہ یہ جو رجسٹریشن کرانے کا پروسیس ہے، لوگو آپ کی باقی جو چیزیں ہو سکتی ہیں ان کے لیے پہلا اسٹیپ کیا ہونا چاہیے، کس کے پاس جانا چاہیے، کون سے لائر ڈیل کرتے ہیں، جس طرح ٹیکس لائر ہمارے پاس ہوتے ہیں، کرمنل لائر ہوتے ہیں، تو اس پہ کون سے لائر ڈیل کرتے ہیں اور کیا کیا بیسک ریکوائرمنٹس ہیں؟ اگر آپ اپنا کوئی کانٹینٹ آپ کا لکھا ہوا ہے اسے کاپی رائٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ کا اسپیسیفک ہونا چاہیے، اوریجنل ہونا چاہیے۔ انٹلیکچوئل پراپرٹی آرگنائزیشن جو ہے IPO ایک ادارہ ہے، اس میں آپ رجسٹر کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ کے ٹریڈ مارکس ہیں وہ آپ رجسٹر کر سکتے ہیں۔ اب ٹریڈ مارک جو آپ کے لوگوز ہیں، جو آپ کے ڈیزائنز ہیں، ان کو آپ ٹریڈ مارک کرا لیں گے تو وہ آپ کے وہاں پہ پروٹیکٹڈ ہو جائیں گے۔ اب آپ نے پوچھا کہ کون لوگ ہیں، جیسے ٹیکس کے حوالے سے آپ نے لائرس کی بات کی، تو اسی طرح سے وکلاء موجود ہیں جو انٹلیکچوئل پراپرٹی لاز کے حوالے سے کام کرتے ہیں، تو وہ ایکسپرٹ ہیں ان چیزوں کے۔ ان کو کوئی بھی شخص ان کے پاس جائے گا تو وہ مکمل طور پہ اس کی جو فہرست ہے، ساری جو چیزیں ریکوائرڈ ہیں وہ ان کو پرووائڈ کی جائیں گی کہ یہ چیزیں ہیں جو ریکوائرڈ ہیں، اور اس طرح سے یہ پورا پروسیس ہے جس کے ذریعے گزرنا ہوگا۔ جہاں آپ نے کہا ٹیڈیس پروسیس ہے، ایک جو بہت اچھی بات انٹلیکچوئل پراپرٹی لاز کے حوالے سے ہے، خاص طور پہ رجسٹریشنز کو لے کے، وہ یہ ہے کہ آپ پروسیس میں شامل ہو جائیے۔ اس کے بعد ٹھیک ہے کہ وہ جو اس کی رجسٹریشن مکمل ہونے کا جو پروسیس ہے وہ 6 ماہ لگتے ہیں یا چند ماہ لگتے ہیں یا سال بھی لگتے ہیں، اگر تو جب آپ ایک دفعہ پروسیس میں شامل ہو گئے ہیں تو آپ رجسٹر ہو گئے ہیں کہ اب آپ کا پروسیس شروع ہو گیا ہے۔ اب اگر کوئی شخص آپ کی وہ جو آپ کی کریٹیوٹی ہے اس کو وائلیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے یا اس کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ آپ اس کو وہیں پہ چیلنج کر سکتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے ہماری آلریڈی ان پروسیس ہے، رجسٹریشن کے پروسیس سے، لیکن اس کا جو پروسیس ہے وہ انیشیٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ بیسیکلی کیو میں آپ ایک دفعہ لگ جائیں، کیو میں لگ جائیں، باری جب بھی آئے، لیکن آپ کا وہ کیونکہ یہ لمبا پروسیس اس لیے ہے کہ ایک چیز ہے آپ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ میری اوریجنل چیز ہے، لیکن پوری دنیا کو آپ نے یہ باور کرانا ہے کہ یہ میری اوریجنل چیز ہے۔ وہ ادارہ جو ہے یا سرکار جو ہے وہ کیسے مان لے کہ یہ میری اوریجنل چیز ہے؟ وہ تبھی مانیں گی جب آپ وہ چیز لے کے جائیں گے ان کے پاس، آپ سبمٹ کر دیں گے، اس کے بعد وہ اپنے پاس رکھیں گے، اس کو پبلیکیشن کے پروسیس میں لے کے آئیں گے کہ اگر کسی کو کوئی اعتراض ہے تو وہ لے کے آئے۔ اب چونکہ ہم اسپیسیفکلی ڈیٹیلڈ اس کے اوپر بات نہیں کر رہے تو اس کی میں پروسیس کو سارے چھوڑ دیتا ہوں ابھی، لیکن موٹی اس میں بات یہ ہے کہ ایک بہت اہم سٹیج اس کی یہ ہوتی ہے کہ اس کی چھپائی ہوتی ہے کہ اگر کسی شخص کو اس کے اوپر کوئی اعتراض ہے تو وہ اپنا اعتراض داخل کرائے۔ ایک خیال جو ہے، اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ یہ سوچا میں نے تھا، یا ایک بزنس آئیڈیا ہے، یا ایک نام جو ہے اس نام سے میری دکان جو ہے وہ پہلے سے چل رہی ہے اور کوئی شخص جو ہے اس کو رجسٹر کرانے کی کوشش کرتا ہے،
تو وہ نام جو ہے وہ جب چھپائی کے پروسیس میں آئے گا, پبلیکیشن میں وہ آئے گا کہ اگر کسی کو اعتراض ہے تو وہ آ کے اس کے اوپر اعتراض اپنا اٹھا لے. تو میں اگر وہ دکان پہلے سے چلا رہا ہوں تو میں جاؤں گا اور جا کے اپنا اعتراض داخل کروں گا کہ میری یہ دکان جو ہے وہ فلاں ٹائم سے چل رہی ہے اور یہ شخص جو ہے یہ میری جو گڈ ول ہے اس کا ناجائز فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہے. تو میرا جو آبجیکشن ہے اس کو کنسیڈر کیا جائے گا اور پھر اس کے اوپر فیصلہ سنایا جائے گا کہ کیا ان کی جو چیز ہے اس کو رجسٹر کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا. سو اس طرح سے یہ پروسیس چلتا ہے. سو جب آپ نے اپنے قانونی جو حقوق ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے تو وہ جو پروسیس ہے لمبا ہوگا, لیکن وہ لمبا اس لیے ہوگا پروسیس تاکہ وہ جو آپ کے حقوق ہیں وہ بھی لمبے عرصے تک کے لیے پروٹیکٹ ہو سکے. ٹھیک ہے. اور اس میں کتنے عرصے کے لیے آپ کو ملتا ہے اگر آپ نے رجسٹر کرایا تو کوئی ٹائم پیریڈ ہوتا ہے اور آپ کو رینیو کرانا ہوتا ہے یا یہ فار لائف پھر آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے؟ اس میں جی جو کاپی رائٹس ہیں وہ تو جی آپ کے ہو جاتے ہیں جی کہ فار لائف. ٹھیک ہے. اسی طرح سے جو آپ کی اوریجنل چیز ہے وہ تو آپ کر سکتے ہیں کہ ٹریڈ مارک ہے آپ نے کروا دیا, ٹھیک ہے جی, کہ آپ اس کو پروٹیکٹ کرا سکتے ہیں کہ جی یہ میری چیز ہے, یہ میرا نام ہے, یہ میں اون کرتا ہوں, اب میں ہی اسے بیچ سکتا ہوں تو بیچوں گا. ٹھیک ہے. کوئی دوسرا شخص جو ہے اس کو نہیں کر سکتا. سو اس میں بیسیکلی اس طرح سے چلتا ہے. نہیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. کیونکہ میرا ایکسپیرینس ہوا, میں نے سخن جو آپ کا لوگو اور سارا رجسٹر کرایا ہوا ہے, بلکہ لیکن آپ کی بات سے مجھے ایک بات کا دوبارہ احساس ہوا ہے کہ مجھے بھی شاید پبلیکیشن ریگولر بیس پہ دیکھتے رہنا چاہیے, کیونکہ اگر میں دیکھ ہی نہیں رہا تو پھر پرابلی کسی کو چیلنج بھی نہیں کروں گا اور پھر اس کا کیس ہی اسٹرانگ ہو رہا ہے. بالکل. تو اگر آپ کا وہ ہے تو جو بھی آپ کے لیگل ریپرزینٹیٹیو ہیں یا آپ خود کو بھی اپڈیٹ رہنا چاہیے کہ شاید اس پبلیکیشن میں آپ کے حوالے سے ملتا جلتا کچھ آ تو نہیں. بالکل. اور اس پہ شاید جب ہم بات کرتے ہیں کہ کیا آپ نے کسی ایکسپرٹ سے یہ کام کرایا, تو ایکسپرٹ کا جو فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی ایکسپرٹ نے آپ کا وہ کام کروایا ہے تو وہ پھر ان معاملات کو ڈیل کرتے رہتے ہیں. تو اگر آپ کی اپنی ان چیزوں کے اوپر نظر نہیں بھی ہے تو ان وکلاء کی نظر رہے گی اس چیز کے اوپر, تو وہ اگر کہیں پہ آپ کے حقوق کی وائلیشن ہو رہی ہے تو دے وڈ پروبیبلی انٹیمیٹ اٹ ٹو یو کہ یہ معاملہ جو ہے وہ آپ کے حقوق کے خلاف جا رہا ہے, تو آپ کو اس کے خلاف ایکشن لینے کا آپ کے پاس حق موجود ہے. ٹھیک ہے. اچھا, تھوڑا سا ہم دوبارہ واپس آتے ہیں جو ہم لاس کی پہلے بات کر رہے تھے, ریگولیشنس کی بات کر رہے تھے. اس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ پاکستان میں اوبیسلی ہمارے لوکل اسٹارٹ اپس ہیں, لوکل اپلیکیشن ہیں, پروڈکٹس ہیں, کمپنیز ہیں, وہ آپریٹ کر رہی ہیں پاکستان کے اندر, رجسٹرڈ یہاں پر ہیں. ان پہ جو لا اپلیکیبل ہوتے ہیں ورسز جو ہماری باہر کی ایپس ہیں, ٹھیک ہے, ان کے اوپر کتنا, پہلا میرا کویشچن ہوگا کتنے پاکستان کے لاز اپلیکیبل ہوتے ہیں, کیونکہ جنرلی آپ نے دیکھا ہے کہ ایک سینٹیمنٹ اگر بنتا ہے کسی کے خلاف تو جی بند کر دیں, یہ کر دیں, وہ ہمیں جواب دیں ہیں. کیا وہ واقعی میں جواب دیں ہیں؟ کیا ہمارے رولز کس حد تک ان پہ اپلائی ہوتے ہیں ورسز, کیونکہ جو ہمارے اپنے ملک کے پروڈکٹس ہیں ان پہ تو ڈیفینیٹلی اپلائی ہوتے ہوں, میری انڈرسٹینڈنگ ہے, لیکن جو ہمارے باہر کی ایپس ہیں ان پہ کس حد تک ہمارے رولز اپلائی ہوتے ہیں, کس حد تک ہمارا کنٹرول ہے یا نہیں ہے یا ہونا چاہیے؟ پاکستان میں قانون ہے جی پیکا کے نام سے, اس کے انڈر جو ہیں وہ ابھی رولز بنائے گئے تھے 2020 میں, پھر ان کو بہتر کیا گیا اس طرح سے. اس سے پہلے تک یہ شاید ریکوائرمنٹ نہیں تھی اس طرح سے کلیئر کہ جو بین الاقوامی سطح پہ چلنے والی اپلیکیشنز ہیں وہ پاکستان میں اپنے جو آفیسز ہیں ان کو سیٹ اپ کریں, لیکن ان رولز کے بعد وہ اس میں چیز لائی گئی کہ وہ اپنے مقامی آفیسز جو ہیں وہ یہاں پہ بنائیں تاکہ جو کانٹینٹ ہے اس کی ریگولیشن جو ہے وہ بہتر کی جا سکے. عمومی طور پہ جو اس کے اوپر آبجیکشن آتا ہے کہ ان کو بند کر دیا جائے, وہ شور تبھی آتا ہے جب کانٹینٹ کے حوالے سے بات آتی ہے کہ شاید ان جگہوں پہ کچھ ایسا کانٹینٹ پبلش ہو رہا ہے جو کہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے خلاف ہے, ہمارے جو مذہبی حقوق ہیں ان کے معاملات میں وہ خرابی پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, یا کوئی دیگر جو پاکستان کا قانون ہے اس کی وائلیشن کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. سو پیکا جو ہے اس میں بہت ایک طرح سے کہہ لیجیے کہ براڈ جو ہے وہ پاورز جو ہیں وہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کو دے دی گئی ہیں. اب پی ٹی اے جو ہے وہ اس پہ نظر رکھتا ہے, مختلف لوگ جو ہیں کانٹینٹ کے حوالے سے ٹیک ڈاؤن, اس کو ٹی ڈی آر کہتے ہیں کہ ریکویسٹ جاتی ہے ان کو کہ اس کانٹینٹ کو اتارا جائے,
وہ پھر پی ٹی اے کے پاس جاتی ہے. پی ٹی اے جو ہے ان کمپنیز کو بھیجتی ہے کہ یہ کانٹینٹ جو ہے یہ فلاں فلاں جو ہے اس کو اتارا جائے, یہ شاید ہمارے مختلف قوانین کی یا کسی ایک طبقے کی جو ہے وہ دل آزاری ہو رہی ہے یا اس طرح سے معاملات ہیں. سو پی ٹی اے جو ہے ان کمپنیز کو بیچتی ہے, پھر وہ کمپنیز جو ہیں اس کے اوپر اپنی ایک رائے بناتی ہیں. وہ کس طرح سے بناتی ہیں, ان کا بھی ایک اپنا پروسیس ہے. تو وہ پھر اس کو ٹیک ڈاؤن کرتی ہیں یا پھر وہ بتاتی ہیں کہ نہیں یہ ہم نے دیکھی ہے اور یہ شاید اس قانون کی خلاف ورزی نہیں ہے یا اس طرح سے معاملات نہیں ہیں جس طرح سے آپ نے اس کو پروجیکٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. سو اسی کو دیکھتے ہوئے مختلف کیسز جو ہیں وہ ہماری ہائی کورٹس میں چلے. پاسٹ 2-3 ایئرز کنٹینیوسلی ہم نے دیکھا کہ اس طرح کے کیسز چلے. یہ معاملہ تب زیادہ اس نے بیم ایک طرح سے عروج جو ہے وہ پکڑا جب یوٹیوب کو بین کیا گیا. تو اور پھر اس کے بعد ابھی ریسنٹ ہم نے دیکھا ٹک ٹاک کو بین کیا جاتا رہا یا پھر کھولا جاتا رہا پھر بین کیا جاتا رہا. تو اس کے حوالے سے اس میں بہت بڑا جو اینگل ہے کہ آتا ہے کہ جی یہ شاید فحاشی پھیلا رہی ہیں یہ اپلیکیشنز. اور اب فحاشی کی جو ڈیفینیشن ہے وہ بڑی ویگ قسم کی ہے کہ کیا چیز آپ کے لیے اوبسین ہے, کیا چیز میرے لیے اوبسین ہے. اور اس کے لیے ایک عام شخص کا ایک جو سٹینڈرڈ ہے وہ بڑا ویری کرنے والا ہے. ٹھیک ہے. سو ان چیزوں کو لے کے بہت سارے ابہام موجود ہیں جن کی کلیئرٹی ضروری ہے. لیکن ابھی یہ جو ریسنٹ رولز لائے گئے ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ کرٹیسزم بھی موجود ہے. ان کے حوالے سے چیلنج کرنے کے حوالے سے بھی جو بات ہے مختلف عدالتوں میں بھی ہے, مختلف جگہ پہ موجود ہے, اور مختلف جو آرگنائزیشنز ہیں ان کے اوپر تحفظات بھی ہیں, خاص طور پہ جو ڈیجیٹل رائٹس کے حوالے سے جو آرگنائزیشنز کام کرتی ہیں ان کے, کیونکہ ان کا یہ ماننا ہے کہ شاید یہ سرکار کی جو پکڑ ہے وہ کانٹینٹ کے اوپر بہت زیادہ ہو جائے گی اور اس سے آزادی رائے جو ہے اس کو ایک طرح سے دبا دیا جائے گا. سو آزادی رائے جہاں پہ ضروری ہے وہیں پہ جو سرکار ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ دوسری طرف جو ملک میں امن امان قائم رکھنے کے لیے یا موریلٹی جو ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے یا ملک کی جو نیشنل سیکیورٹی ہے, جوڈیشری ہے, ان ساری چیزوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہماری اس کے اوپر پکڑ یا ہماری اس کے اوپر جو کمانڈ ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. سو یہ چلتا رہے گا یہ پروسیس. ریاست سمجھے گی کہ ہمارا اس کے اوپر مکمل کنٹرول ہونا چاہیے, ہمارا جو آئین ہے اس کے مطابق جو ہمارے حقوق ہیں, میں اگر کسی سے ڈس ایگری کرنا چاہتا ہوں تو شاید میں یہ اس وقت سمجھوں گا کہ میری جو اختلاف کرنے کی جو رائے ہے اس کا جو میرا حق ہے اس کو دبایا جا رہا ہے. سو یہ چیزیں موجود ہیں. جب کوئی کمپنی جو ہے وہ ڈائریکٹ پاکستان میں موجود ہوگی تو اس کے اوپر ریگولیشن آسانی سے ممکن ہے. جو کمپنیز پاکستان میں جن کی ایگزسٹنس نہیں ہے, بہت ساری کمپنیز ہیں جن کی پاکستان میں ایگزسٹنس نہیں ہے, میں نام نہیں لینا چاہتا, لیکن بہت ساری کمپنیز ہیں جن کی پاکستان میں ایگزسٹنس نہیں ہے, وہ انٹرنیشنلی آپریٹ کرتی ہیں, پاکستان میں بھی وہ چل رہی ہیں اور ون آف دی بگیسٹ لائک جائنٹس ان دی فیلڈ. ٹھیک ہے. اب سرکار یہ چاہتی ہے کہ وہ پاکستان میں اپنے آپ کو رجسٹر کریں تاکہ ہماری ان کے اوپر ریگولیشن جو ہے وہ ڈائریکٹ ہو سکے, کیونکہ ہم جب سرکار جو ان کو جب ریکویسٹ بھیجتی ہے کہ یہ کانٹینٹ اتارا جائے اور وہ اگر کہیں پہ کہتے ہیں جی کہ ہم یہ کانٹینٹ نہیں اتارتے تو جو قانون میں دیے گئے مختلف پینلٹیز ہیں وہ ان کے اوپر اپلائی نہیں کی جا سکتی کیونکہ ان کی ایگزسٹنس ہی پاکستان میں موجود نہیں ہے. تو الٹیمیٹلی پھر ہمارے پاس ایک ہی ہتھیار بچتا ہے, وہ یہ ہے جی کہ ہم آپ کی جو اپلیکیشن ہے اس کو روک دیں گے اور شاید آپ کے ریونیو کے اوپر اس کا ایفیکٹ ہوگا جو کہ پاکستان سے آپ جو کنزیومر ہیں ان کے ذریعے جو آپ تک پہنچ رہا ہے. سو جو آپ کا سوال ہے اس کا اینڈ میں جواب یہ ہے جی کہ پاکستان میں اگر موجودگی ہوگی تو اس کی بہتر ریگولیشن یا سرکار کی اس کے اوپر جو پکڑ ہے, لاز کی جو اپلیکیشن ہے وہ اس کے اوپر ہوگی. جو پاکستان میں موجود نہیں ہے لاز کے اوپر اس طرح سے پر سے جو ہے وہ اپلیکیشن ان کے اوپر نہیں ہوگی. سب آپ اس پہ بھی خیر ایک سبجیکٹیو بات ہے, لیکن یہ ڈبیٹ تو باہر بھی چلی رہی ہے کہ کس حد تک کنٹرول ہونا چاہیے. جس طرح آپ نے دیکھا ہے ریسنٹلی کہ انہوں نے جو ایکس پریزیڈنٹ ٹرمپ تھے ان کا اکاؤنٹ سسپینڈ کر دیا, پھر ری انسٹیٹ ہو گیا, کسی نے کچھ عرصے کے لیے کیا. تو آئی تھنک وہ ایک گلوبل لیول پہ بھی شاید ڈبیٹ چل رہی ہے کہ کہاں پہ سرکار کی جو ہے وہ جورسڈکشن شروع ہوتی ہے اور کہاں پہ میرے رائٹس کی وہ لائن ڈرا ہوتی ہے جس کو وہ کراس نہیں کر سکتے.
تو آئی تھنک شاید تبھی ہمارے بھی ایونچولی ہم پہ بھی امپیکٹ آئے گا جب شاید اس لیول پہ ڈیسائیڈ ہو جائے. نہیں, یہ شاید ڈیسائیڈ ہو نہیں سکتا, اور یہ ایک اٹرنل قسم کی ڈیبیٹ ہے. جب سے سرکاریں بنی ہیں, سرکار ہمیشہ سے کوشش کرتی ہے کہ جو انڈیویجولز ہیں ان کے جو حقوق ہیں وہ مار سکے, کسی طرح سے وہ غصب کر سکے, کنٹرول کر سکے. تو یہ چیز تو موجود رہے گی, اور اگر یہ چیز نہ ہوتی تو شاید پوری دنیا کے جو کانسٹیٹیوشنز ہیں ان میں جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کا چیپٹر موجود نہ ہوتا. جو کانسٹیٹیوشنز ہیں ان کے اندر جو فنڈامنٹل رائٹس کا چیپٹر ہے وہ موجود ہی اس وجہ سے ہے تاکہ سرکار جو ہے وہ ہمارے جو بنیادی حقوق ہیں وہ غصب نہ کر سکے. اس کا جو کنٹرول ہے وہ ہو, لیکن ایک لمٹ تک. وہ جیسے وہ ایک محاورہ عمومی طور پہ جو بولا جاتا ہے کہ آپ کی آزادی ہے لیکن وہاں تک جہاں سے میری ناک شروع نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, سو آپ اگر سڑک پہ کھڑے ہو کے چھڑی گھمانا شروع کر دیں گے, وہ کسی کی ناک پہ اگر لگتی ہے تو وہاں پہ آپ کی آزادی جو ہے وہ دوسرے کے جو حقوق ہے وہ انفرنج کر رہی ہے. ٹھیک ہے, سو یہ جو ایک طرح سے جو ٹسل ہے کہہ لیجئے, جو یہ مقابلہ ہے وہ چلتا رہے گا, شروع سے ہے اینڈ تک رہے گا. جیسے مختلف ادوار میں مختلف علاقوں کو فتح کرنے کے حوالے سے بات ہوتی تھی, اب وہ اس کی جو موجودہ شکل ہے وہ کچھ اس صورت میں ہے کہ کتنے حقوق دیے جائیں کتنے نہ دیے جائیں. پہلے بھی یہی تھا کہ کون کتنے حقوق دے گا. جو عوام تھی وہ لڑتی تھی کہ ہمیں اس قسم کا نظام چاہیے, سرکار جو ہے وہ ایک اور طرح کا نظام چاہتے ہیں. اس میں ایک اور مثال دینے کے لیے اگر بات کروں تو آپ عمومی طور پہ دیکھتے ہوں گے جو پولیٹیکل ہمارے لوگ ہیں ان کے جو بیانات ہیں وہ کیسے بدلتے ہیں. وہ جب اپوزیشن میں ہوں گے تو وہ بنیادی حقوق کے حوالے سے بات کر رہے ہوں گے, آزادیوں کے حوالے سے بات کر رہے ہوں گے, کرٹیسزم الاؤ کرنے کے حوالے سے بات کر رہے ہوں گے. جیسے ہی وہ دوسری طرف جائیں گے تو وہ شاید ان کا جو رویہ ہے وہ آ جائے گا کہ اب ہمیں کنٹرول کرنا ہے, کیونکہ اب شاید کرٹیسزم ان کے اوپر ہو رہی ہوتی ہے, اب شاید جو باغیانہ رویہ ہے وہ ان کے خلاف ہے. تو یہ چلتا رہے گا. پروگرام کو ریپ اپ کریں, لاسٹ کویسچن میرا پہ ہوگا کہ ایک جو اور امپورٹنٹ ڈیبیٹ چل رہی ہوتی ہے وہ ہے ڈیٹا پروٹیکشن کے حوالے سے. اکثر ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں, ہم ایکسیپٹ ٹرمز اینڈ کنڈیشن, جس کو میرا خیال ہے 99.9% لوگ تو نہیں پڑھتے, ایکسیپٹ جس طرح آپ لوگ ہیں جن کا کام ہے ان کو چیلنج کرنا, پڑھنا, سمجھنا. اس حوالے سے پاکستان میں جو ڈیٹا پروٹیکشن ہے, کنزیومر رائٹس ہیں, ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ کسی ایک اسٹور پہ یا سینما میں آج تک گئے ہی نہیں, لیکن ہمیں ان کے میسیجز آ رہے ہیں. تو وہ پھر کبھی خبر ملتی ہے کسی بینک کا ڈیٹا لیک ہو گیا یا کسی کمپنی کا ڈیٹا لیک ہو گیا وغیرہ وغیرہ. اس حوالے سے یہ کہ کس قسم کے لاز ہمیں پروٹیکٹ کرتے ہیں ہمارے, یہ کیا ہمیں اس طرح ہمیں جو میسیج ڈائریکٹ آنا یہ لا کے خلاف ہے. ٹو اسٹارٹ ود, اگر میں کبھی اس دکان پہ نہیں گیا, میں نے کبھی نہیں کیا, تو جنرلی ڈیٹا پروٹیکشن کے حوالے سے ذرا تھوڑا روشنی ڈالیے گا پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, کیا ہو سکتا ہے. جس قسم کے ڈیٹا کی آپ نے بات کی اس کو لے کے اگر کہا جائے کہ اس کے اوپر ڈائریکٹ لیجسلیشن تو وہ تو موجود نہیں ہے, لیکن مختلف ادارے مختلف اوقات میں جہاں پہ جس وقت جس قسم کی ضرورت ڈیولپ ہوتی ہے اس کو لے کے مختلف جو سینیریوز ہیں ان کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہیں. جیسے کہ ایس ایم ایسز کا آنا, اس کے حوالے سے چیزیں موجود ہیں کہ یہ نہیں بھیج سکتے, آپ بلاک کروا سکتے ہیں, وہ آپ کی جو کمپنی ہے آپ ان کو رپورٹ کر سکتے ہیں اور وہ بلاک ہو جاتے ہیں. لیکن اگر آپ اس میں کہیں کہ کوئی ایکٹ اس کے اوپر موجود ہو, موجودہ وقت میں ابھی نہیں ہے. لیکن 2021 میں ہی ایک مسودہ باقاعدہ طور پہ ڈیٹا پروٹیکشن کے حوالے سے تیار کیا گیا تھا, میرے پاس موجود ہے, میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا اگر آپ وہ آڈینس وغیرہ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں. وہ مسودہ جو ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں, اس کے اوپر ابھی ڈیبیٹ چل رہی ہے. وہ ایک فریم ورک جو ہے وہ تیار کر لیا گیا ہے, لیکن اس کے اوپر ڈیبیٹ چل رہی ہے. مختلف اسٹیک ہولڈرز جو ہیں ان کی جو مختلف بیٹھکیں ہیں وہ چل رہی ہیں. بہت امید ہے کہ اس سال کے دوران ڈیٹا پروٹیکشن کا جو ایک قانون ہے نیشنل لیول کا, وہ ڈیٹا پروٹیکشن ایکٹ جو ہے وہ ان فیلڈ آ جائے گا. اس کی ایکچوئل صورت کیا ہوگی وہ میرے خیال میں کہنا ابھی قبل از وقت ہوگا, کیونکہ ابھی وہ جو ہے وہ کنسلٹیشن کی ہی سٹیج پہ ہے. اگر وہ پارلیمان میں پیش کر دیا جائے تو شاید اس کے اوپر بہتر جو ہے وہ کنسلٹیشن وغیرہ جو ہے وہ عام عوام کے سامنے بھی زیادہ آ سکے. یہ جو ڈرافٹ تیار ہیں وہ پبلکلی اویلیبل ہیں, اور ان کے اوپر جو لوگ ریلیونٹ کام کرتے ہیں, بنیادی حقوق کے حوالے سے جو لوگ کام کرتے ہیں وہ اس کے اوپر لکھتے بھی ہیں اور لکھ رہے ہیں. ہمارے کئی ایک دوست ہیں, اسلام آباد میں بھی ہمارے ایک دو دوست ہیں جو ڈیٹا پروٹیکشن کے حوالے سے بہت زیادہ کام کرتے ہیں اور بہت ان کی ایک مہارت ہے اس حوالے سے.
تو وہ لوگ جو ہیں اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. اس کی جو آخری شکل ہوگی وہ میرے خیال میں ایک بہتر شکل ہوگی. جو موجودہ شکل ہمارے پاس ہے اس سے ایک بہتر شکل ہوگی میرے خیال میں, کیونکہ ہمارے بہت سارے دوست جو ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے اس کو دیکھ رہے ہیں اور اس کے اوپر اپنا فیڈ بیک جو ہے وہ سرکار کو دے رہے ہیں. ٹھیک ہے سر, مطلب اینڈ پہ آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایک کوئی ڈپارٹنگ میسج آپ دینا چاہیں, اسپیشلی اس کانٹیکس میں ہم نے کنورسیشن کی ہے, کوئی ایسے ٹپس جو لوگ اسٹارٹ کر رہے ہیں, ٹیک بیسڈ ہیں یا لوکل کمپنیز انٹرپرینیورز ہیں, سول پروپرائٹرشپ ہے, ان کے حوالے سے کوئی ایسے ٹپس جو کوئی بھی اسٹارٹ کر رہا ہو ان کو تھوڑا بینیفٹ ہو سکے, ان کے لیگل رائٹس کو بینیفٹ ہو سکے؟ دیکھیں, جو بنیادی طور پہ جو ایک چیز ہے جو جہاں پہ آپ کہہ لیجئے کہ 80-90% لوگ مار کھا جاتے ہیں, وہ یہ ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہاں پہ ہمیں شاید وکیل کی ضرورت ہے. وہ جب کسی مسئلے میں پھنستے ہیں تو پھر وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں وکیل کی ضرورت ہے. آپ کوئی چیز کریٹ کر رہے ہیں, آپ کوئی چیز بنا رہے ہیں جو کہ مستقبل قریب میں یا کچھ وقت لے کے بھی وہ کوئی بڑی چیز آپ بنانا چاہتے ہیں یا اس چیز کو آپ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے حوالے سے جو آپ کے حقوق ہیں ان کو شروع سے پروٹیکٹ کیجیے, تاکہ وہ آپ کے جو حقوق اگر کہیں پہ وائلیٹ ہوں تو آپ اس کے خلاف جو ریمیڈیز ہیں وہ اویل کر سکیں. آپ جب اپنے حقوق جو ہیں ان کو پروٹیکٹ نہیں کرتے, جو قوانین موجود ہیں ان کا سہارا نہیں لیتے, جو قوانین ان فیلڈ ہیں اور جس کے حوالے سے بہت ساری دیگر جو کمپنیز ہیں وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر لیتی ہیں اور آپ نہیں کرتے, تو دوسرے الٹیمیٹلی جو ہے وہ اس ریس میں, دوڑ میں وہ آپ سے آگے گزرنے لگتے ہیں. خاص طور پہ جب کوئی کمپٹیشن آنا شروع ہوتا ہے اس فیلڈ میں, جب کمپیٹیٹرز بڑھتے ہیں, جب اس فیلڈ کا بوم آنے لگتا ہے, تو پھر آپ کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو شروع سے تھوڑی سی ایڈوائس لے لیجئے, شاید تھوڑا سا خرچہ ہو لیکن وہ خرچہ جو ہے الٹیمیٹلی ورتھ اٹ ہوگا جب آپ کو الٹیمیٹلی جو بڑے مسائل ہیں ان کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. تو ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ہی میرے خیال ہے سلمان صاحب سے ہم اجازت لیتے ہیں. سر آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ, بڑی انسائٹ فل ڈسکشن رہی ہے ہماری اور ہمیں اپنے رائٹس کے حوالے سے پتہ لگا ہے. سو ونس اگین تھینک یو فار یور ٹائم. تھینک یو ویری مچ سر فار ہیونگ می.